अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हमारे साथ 3 सेगमेंट में अब बात करेंगे। नंबर 1, बेकर डेरा बगुटी में आसिफ अली जरदारी ने आना था और वहां पीपल पार्टी का जलसा होना था। आसिफ अली जरदारी नहीं पहुंच सके इस जलसे में, उस पर बात करते हैं कि वजह क्या थी। नंबर 2, आज फिर एक और वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। वो है कैंडिडेट है नेशन पार्टी से सरदार कमाल खान बंगुलरी, और उसके साथ जमीयत के एक रहनुमा है कामरान मुर्तज़ा। उन्होंने जो लापता अफराद की जो कैंप लगी है उस पर दोनों की राय क्या है वो आपको सुनाएंगे, उस पर बात करते हैं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि लापता अफराद की जो तफसील है वो आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कर दी गई है, और उनकी तादाद क्या है, बलूचिस्तान से कितनी है और केपी के और बाकी सूबों से कितनी है, और कितने की प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं, कितने के नहीं हुए हैं। पूरी तफसील वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब पे बात करते हैं। देखें, गुज़िश्ता 4-5 दिनों से हम सुन रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब डेरा बगुटी के तहसील है बेकड़, जो सरफराज बगुटी साबिक वज़ीर दाखिला निगरान, साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला, साबिक सेनेटर, उनका आबाई गांव है, आबाई इलाका है तहसील बेकड़ डेरा बगुटी का। वहाँ पे 8 जनवरी को ऐलान हुआ था कि आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ आएंगे और पीपल पार्टी का जलसा होगा। 8 तारीख को जलसा मुलतवी कर दिया गया। फिर अगले दिन फिर एक और पीपल पार्टी की जानिब से कहा गया कि जी 10 जनवरी को ये जलसा होगा, आसिफ अली जरदारी साहब इसमें शरीक होंगे। इसी दौरान कुछ देर बाद फिर एक और मैसेज जो है हमें फॉरवर्ड किया गया, उसमें कहा गया कि नहीं, ना 8 तारीख को जलसा होगा, ना 10 तारीख को, बल्कि ना 9 तारीख को जो जलसा होगा, और आसिफ अली जरदारी साहब ही इसमें शरीक होंगे। क्योंकि जिस तरह तुर्बत में आसिफ अली जरदारी साहब गए थे, वहाँ पे उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से ख़िताब किया था, वो क्वेटा भी आए थे। तो इस तरह बलूचिस्तान में उनके मज़ीद और कुछ दौरे जो है वो प्लानिंग है। इसमें एक हब शामिल है, दूसरा नसीराबाद भी शामिल है। तो तुर्बत के बाद डेरा बगुटी उनका शेड्यूल था कि उन्होंने 8 जनवरी को जलसा करना था, तो 8 जनवरी को नहीं हुआ। आज 9 जनवरी की रात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज के दिन यानी 9 जनवरी को आसिफ अली जरदारी ने पहुँचना था बेकड़, डेरा बगुटी तहसील बेकड़ डेरा बगुटी का ज़िला है, वहाँ पहुँचना था। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब नहीं पहुँच सके, वो जलसा फीका पड़ गया। यूँ समझें कि पीपल पार्टी का वो जलसा जो आसिफ अली जरदारी से मंसूब था, और बाकायदा ऑफिशियली पीपल पार्टी की जानब से कहा गया था कि शरीक चेयरमैन पीपल पार्टी वो बेकर चले जाएंगे, नहीं जा सके जी। मकामी लोग जो तैयारियां हुई थी, सरफराज बगुटी ने जो तैयारी की थी, जो अपने लोगों को बुलाया था, जो अखराजात किए थे, कैंप शैम्प लगाया था, स्टेज सजाई थी, सब कुछ हुआ था। और एक और सरफराज बगुटी ने अपना एक वॉइस मैसेज भी कल के दिन जो है वो उन्होंने अपने लोगों को कन्वे किया था। वो थोड़ा सा मैं आपको सुना देता हूँ, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप सुने। जरकानिया संगता मैं जलसा हमा के ओला 8 तारीखा जरदारी साहब हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल मुल्तान और टेक ऑफ को नाना फोग वजह लिहाजा आनी कराची और कराची और सखर हमार रूटर तशरीफ आ रहे हैं। लिहाजा प्रोग्राम ओला 8 तारीखा नी 9 तारीख है। टाइमिंग हमा ओलिया हमा के मेहमा ओला बेकड़ा अतका हमा में मेहमाना इंशाल्लाह गोमा का स्टे करा और मामा की खिदमत करो, और बाकी मेहमान के हमा पैदा हमा 9 तारीख ने ब्याह है, यानी बांग हना तीरोशिया। लंबा चौड़ा मैसेज है जो सरफराज बगुटी साहब ने अपने लोगों को भेजा है। ये व्हाट्सएप मैसेज है, उन्होंने कन्वे किया अपना मैसेज कि 8 तारीख को जलसा कैंसिल हो चुका है, डिले हो चुका है। तो 9 तारीख को सेम टाइम पे सेम जगह पे हमारे वही मेहमान होंगे जो 8 तारीख को जिन्होंने आना था, उन्होंने 9 तारीख को जनवरी के आना है, यहाँ पे जलसा होना है। तो आज 9 तारीख को भी आसिफ अली जरदारी साहब नहीं पहुँचे।
اور اچھا اس میں شامل کس کس نے ہونا تھا اس جلسے میں؟ اس میں ظاہر ہے کہ سر فہرست آصف علی زرداری صاحب، اس کی سربراہی میں، اس کی صدارت میں جلسہ ہونا تھا. اس میں نواب ثناء اللہ زہری نے شامل ہونا تھا. اس میں باقی جو پیپل پارٹی کی سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ سب نے شامل ہونا تھا. تو ان میں سے سنگل بندہ بھی نہیں آیا، آصف علی زرداری سمیت سنگل بندہ نہیں آیا. اس میں سرفراز بگٹی جو میسج اپنے لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی 8 جنوری کو جو ہے جو فوگ ہوا تھا، دھند ہے، اس کی وجہ سے یہ جلسہ نہیں ہوا. لیکن 9 تاریخ کو سیم ٹائم سیم جگہ پہ جو ہے جلسہ ہر حال میں ہونا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ جلسہ نہیں ہوا. جلسہ تو ہو گیا لیکن آصف علی زرداری صاحب نہیں ہوئے. اس میں وہ چارمنگ نہیں رہا، اس میں وہ چاشنی نہیں رہی. جو جن مہمانوں کا انتظار میزبان کرتے رہے وہ مہمان نہیں آئے. سجیاں لگی تھیں، کانا تھا، سب کچھ تھا. ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے اسٹے شاید کرنا تھا. جو میسج سے جو پتہ چل رہا ہے سرفراز بگٹی کے، تو نہیں ہوا. اس میں ابھی نہ آنے کی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سردی تھی اور فوگ تھا اور دھند وغیرہ تھی، اس وجہ سے 8 تاریخ کو زرداری صاحب نے ہیلی کے ذریعے ملتان آنا تھا اور ملتان سے جو ہے وہ اس نے ڈیرہ بگٹی آنا تھا بیکڑ. تو اگلے دن انہوں نے کہا نہیں، ملتان میں سے نہیں بلکہ کراچی ٹو سکر سے پھر ڈیرہ بگٹی. تو آج بھی نہیں ہوا نا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ میں نے خود بھی معلومات لینے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے کہ 3 دن جو ہے 3 دفعہ شیڈول چینج ہوتا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے دوستوں نے کہا کہ شاید زرداری صاحب آنا نہیں چاہ رہے تھے. اس کو شاید کہیں سے کوئی میسج کنوے ہوا تھا. کچھ بڑے لوگوں کے بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں نا، تو شاید کچھ بڑے لوگوں نے بڑی شکوہ شکایت کی زرداری صاحب سے. تو زرداری صاحب نے پھر آخری ٹائم پہ فیصلہ کیا کہ جی میں نے نہیں جانا ہے. چلیں زرداری صاحب نہ جاتے، ٹھیک ہے اپنی جگہ. نواب ثناء اللہ زہری کو جانا چاہیے تھا، باقی پیپل پارٹی کی سیکنڈ جو لیڈرشپ ہے اس کو جانا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے زرداری صاحب سے جڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ پارٹی لیڈر ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے جانا تھا. جب ٹیم کمانڈر نہیں گئے تو باقی ٹیم کے ممبر بھی انہوں نے بھی جانا مناسب نہیں سمجھا. میرے خیال میں جانا چاہیے تھا. ویسے انتظار کروایا 3 دن 4 دن اور تیاری کروا دی، سب کچھ ہوا. لیکن اب تک جو پیپل پارٹی یا سرفراز بگٹی کے لوگوں کی جانب سے جو معلومات دی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فوگ کی وجہ سے اور دھند کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ نہیں آئے، قیادت سمیت باقی لوگ نہیں. بہرحال ان کی مرضی ہے وہ آئیں یا نہ آئیں. اچھا جی، دوسرا سیگمنٹ. آج وہی آپ کو پتہ ہے نا کہ عدالتوں میں ٹریبونل میں جن لوگوں کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں انہوں نے اپیلیں کی ہوئی ہیں. تو ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ میں سیاستدانوں کی پوری ایک لائن لگی ہوئی ہے، رش ہے، بڑا گیما گیمی ہے الیکشن کی وغیرہ. آج اتفاقاً یہ ہوا کہ سردار بنگل رئی صاحب، کمال خان بنگل رئی صاحب، وہ کچھ صحافیوں کے ہتھے چڑھ گئے. صحافی ایک ہی ہے، بڑا شرارتی ہے، اس کے ہتھے چڑھ گیا. وہ آ رہے تھے، ظاہر ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی کیمرہ دے کے انٹرویو دینے کا شوق ہوتا ہے اور ہمیں سوال پوچھنے کا شوق ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسے سوالات ہوتے ہیں جو ایکسپیکٹیشن کے برعکس ہوتے ہیں، جو ہم امید کر رہے ہوتے ہیں کہ جی پتہ نہیں یہ سوال ایسا آئے گا جو میں تو اس کا یوں جواب دوں گا کہ ہم ایسے الیکشن لڑیں گے، یوں فائٹ کریں گے، ایسے کریں گے، مخالفین کو دندہ شکن وہ کیا شکست دیں گے وغیرہ اس طرح. لیکن کبھی کبھی آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں سیاستدان، وہ جو سوال ہے نا آپ کے برعکس آ جاتا ہے، تو ادھر پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اب میں کیا کروں. بہرحال پہلے میرے خیال میں ویڈیو دیکھ. اچھا، ویڈیو میں صرف سردار کمال خان بنگل رئی نہیں ہے، میں نے دونوں کو جوڑ دیے. دونوں سے ایک ہی سوال ہو رہا ہے. ایک ہیں جمعیت علماء اسلام کے سابق سینیٹر، موجودہ بھی سینیٹر ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب، وہ ہیں. ایک ہیں سردار کمال خان بنگل رئی صاحب، ان کا تعلق نیشنل پارٹی سے. اور
کامران مرتضیٰ صاحب کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے نا. پہلے ویڈیو دیکھیں, بات کرتے ہیں پھر اس پہ. اسلام آباد دھرنا جاری ہے, کیا آپ حمایت کرتے ہیں اس کی؟ کیا آپ کی جماعت اس کی حمایت کرتی ہے بلوچ یکجہتی کمیٹی والی؟ ہم تو ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے, اچھا میں بھی اور مولوی فیض احمد صاحب بھی. شکریہ سر. صدر کمال خان بنگلزئی سے رپورٹر پوچھ رہا ہے کہ جی اسلام آباد میں بلوچ لاپتہ افراد کی کا ایک دھرنا جاری ہے, کیا اس کی آپ حمایت کرتے ہیں؟ کیا جواب ملا؟ نتھنگ, کچھ نہیں, سمن بکمن, نو کمنٹ. سمجھ گئے؟ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں, مستنگ سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں سے ایک خواجہ جو ہے سردار صاحب اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں نا, ان کے حلقے کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے سردار صاحب پہ بات کرتے ہیں اور دوسرے ویڈیو پہ پھر بات کرتے ہیں. سردار صاحب ایم این اے رہ چکے ہیں جی 2013 سے 18 تک. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا, میں نے کل نہیں پرسوں بھی بات کی تھی, کچھ لوگ ایسے ہیں نا ان کو میر راسل خان بیزنجو کا جو ہے وہ احسان مند ہونا چاہیے, قسم ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں, بالکل ہونا چاہیے. ابھی میں نام کیا لوں؟ سردار کمال خان بنگلزئی صاحب ایک قوم پرست جماعت سے ہیں, اور یہ سردار کمال خان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, عام لوگوں کو پتہ ہے کہ نیشن پارٹی کا جو موقف ہے وہ دھرنے کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. نیشن پارٹی کے لیڈر ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب, انہوں نے تو اس دھرنے کی, اس ریلی کی حمایت کی تھی, یاد ہے آپ کو؟ جب شٹر ڈاؤن ہوئے تھے پیا جم, ان کی بھی حمایت کی تھی, اس کیمپ کی بھی حمایت کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے خواجہ صاحب ہیں, خواجہ سردار بنگلزئی صاحب, وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. سمجھ گئے آپ وجہ؟ سمجھ گئے آپ, یا مجھ سے میرے منہ سے آپ وہ سننا چاہ رہے ہیں؟ اجی الیکشن کا ماحول ہے, ٹھیک ہے نا, اور سردار کمال خان بنگلزئی کے مقابلے میں نور محمد بنگلزئی صاحب ہیں. آپ کو پتہ ہے نور محمد بنگلزئی صاحب کون ہیں؟ نور محمد بنگلزئی صاحب بڑے پہنچے ہوئے شخصیت ہیں, ان کا مقابلہ سردار بنگلزئی صاحب سے ہے, اور وہ پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں. اسی نور محمد بنگلزئی صاحب کی وجہ سے نواب محمد خان شاہوانی صاحب نے کل پارٹی بھی چھوڑ دی تھی, ہم نے آپ شیئر کیا تھا نا آپ کے ساتھ. نواب محمد خان شاہوانی صاحب بھی نیشنل پارٹی سے تھے, انہوں نے نیشنل پارٹی اس لیے چھوڑی, پتہ نہیں وجہ کیا ہے ان کی, کم سے کم نیشنل پارٹی ان کو ٹکٹ تو دے دیتی نا, لیکن انہوں نے پیپل پارٹی میں وہ شامل ہو گئے ہیں. بہرحال سردار کمال خان بنگلزئی سے متعلق بھی شروع میں تھوڑے سے ڈاؤٹس تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں نون لیگ جانا ہے, پیپل پارٹی جانا ہے, لیکن آخری ٹائم پہ نہیں گئے. حالانکہ رابطہ ہوا تھا ان کا پیپل پارٹی سے, بہت پہلے نہیں گئے تھے. اب یار اگر ایک روایتی سیاست سے نکل کے بندہ ویسی سیاست کرے نا, سیاستدان ہو, تھوڑا سیاسی تربیت یا سیاسی ویژن ہو نا, اس سوال کا سمپل ایک جواب تھا, اجی ہماری پارٹی نے کر لی ہے, حمایت کر لی ہے, میرا موقف پارٹی کی موقف ہے, بات ختم ہو گئی. 2 الفاظ میں, جو پارٹی کا موقف ہے میرا موقف ہے, بات ختم ہو گئی. لیکن مسئلہ ایسا جو ہم بولتے ہیں اس طرح آسان نہیں ہے, ان کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. انہیں پتہ نہیں ہے, کسی کو فون کرنا ہوتا ہے, کسی سے رابطے کرنے ہوتے ہیں, کوئی ناراض ہو سکتا ہے ایک کمنٹ سے, کوئی تو اس وجہ سے سردار صاحب نے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا جی بس میں نے بات نہیں کرنی. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, اگر سردار صاحب کو یہ سوال ہوتا کہ سردار صاحب بتائیے گا کہ مستنگ میں جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں کیا تیاریاں ہیں آپ کی, پورے آدھے گھنٹے کا لیکچر دے دیتا. ہم یوں مخالفین کے ساتھ یوں کریں گے, اگر دھاندلی ہوئی تو ہم یہ کریں گے, ہم دھاندلی نہیں چھوڑیں گے, ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, ہم سازش ناکام بنائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. دیکھیے ایک سمپل سوال کا جواب نہیں دے سکے. سمجھ گئے؟ مجبوریاں ہوتی ہیں یار, قسم ہے, بڑے بڑے لوگوں کے بڑی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں, کبھی بڑے بڑے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہوتی ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ سردار صاحب کمنٹ کر بھی لیتے, ابھی تو نہیں کی خیر سے, کر بھی لیتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا تھا.
अभी नहीं की तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसकी वजह यह है कि भाई नूर मोहम्मद बंगुल रई साहब उनके मुकाबले में हैं, बलूचिस्तान का या सारावान का। एक बच्चे से पूछे नूर मोहम्मद बंगुल रई साहब कौन है, वो आपको बता देगा। और पीपल पार्टी के इस टाइम तो टॉप के जो है करता धरते हैं, बलूचिस्तान से टॉप के करता धरते हैं। कुछ और हैं मकलान से हमारे लोग, ये सारावान से ये बंदा है। तो इसके मुकाबले में आप कमेंट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहरहाल। अच्छा, दूसरी तरफ हम जमीयत उलमा इस्लाम वालों को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, बड़ी तनकीद करते हैं। दूसरी तरफ कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत के सेनेटर हैं, उससे भी सेम सवाल पूछा गया। उन्होंने क्या जवाब दी कि जी हम तो कैंप भी गए, मौलाना फैज़ उल साहब भी साथ था, हम कैंप गए, बिल्कुल हिमायत करते हैं। बात ख़त्म हो गई। ना चेहरे में कोई शिकन थी, ना वो सोच के उन्होंने कुछ बोला, ना उसमें कोई तज़ब्ज़ुब थी, क्लियरली कहा जी हैं, बात ख़त्म हो गई। तो इस तरह का मौक़िफ़ मतलब दो टोक रखना पता नहीं बहुत से लोगों के लिए क्यों इतना मुश्किल हो जाता है। वही मैंने कहा ना, कुछ हो जाती है, मजबूरियाँ हो जाती है ना, और हमारे लोगों को इनको अच्छा फिर यार समझ नहीं आती। फिर उन लोगों से जाके वो वोट मांगते हैं जो उन्होंने शायद बहुत मस्तों की मैं बात करता हूँ, नेशनल पार्टी के ऐसे ऐसे नजरियाती लोग मौजूद हैं, समझ गए, नेशनल पार्टी की बात कर रहा हूँ, मस्तों के अंदर ऐसे ऐसे कट्टर नजरियाती बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे। अभी मुझे नहीं समझ आती सरदार साहब उसके सामने जाके कैसे कहेगा यार चलो मेरा एजेंट बनो, अरे पार्टी से है ना, एजेंट बने, उसको फेस कर सकेगा ये? अगर ये वीडियो उसने देखा होगा, जो नज़रियाती नेशनल पार्टी का जो साथी होगा या वर्कर होगा, सरदार साहब अभी उसके सामने कैसे कहेगा जी मेरे लिए वर्क कर लें या चलें यार मेरे साथ या मेरा पोलिंग एजेंट बने? थोड़ी मुश्किल होगी उनको ऐसे नज़रियाती लोगों को काम लेने में, बराबर मर्ज़ी है। अभी आते हैं जी वो जो रिपोर्ट सबमिट हुई है ना, फहरिस्त आपके सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में लापता अफराद का, चूँकि बड़ी तफसील है उसमें, अभी मैं उसको ज़रा कि याददाश्त मेरी कमज़ोर है, मैं शायद वो फिगर में भूल जाऊँ, तो मैं ना आपको जो मैंने नोट किए ना वो मैं आपको इधर देख के बताऊँगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर लापता अफराद कमीशन ने तमाम तफसीलात अटारनी जनरल को जमा करा दी है, वफाकी हुकूमत ने जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट की अटारनी जनरल को, ठीक है ना। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए हैं। बलूचिस्तान से कितने? 2752, जबकि सबसे ज़्यादा 3485 केसेस जो है वह खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है। वो जो रिपोर्ट जमा हुई है ना उसमें अटारनी जनरल को जो रिपोर्ट जमा हुई है उसमें मज़ीद रिपोर्ट में कहा गया है कि लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए हैं। ये मुख्तलिफ जो 744 प्रोटेक्शन आर्डर हैं ये मुख्तलिफ अदालतों में जो है ये प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए हैं कि जो लापता अफराद हैं उनको अदालत में पेश किया जाए, जिनमें से सिर्फ 52 पर अमल दरामद हुआ, यानी 744 पर प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुए हैं लेकिन 52 को अदालत में पेश किया गया। जबकि कमीशन की जारी करदा 692 प्रोटेक्शन आर्डर पर मुतल्लिका हुक्काम ने अमल दरामद नहीं किया, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेक्शन आर्डर पर नज़रसानी के लिए पुलिस और असासदारों ने 182 दरख्वास्तें दी। जो प्रोटेक्शन आर्डर इशू हुए थे तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ इदारों के लोगों ने, पुलिस ने, उन्होंने कहा कि जी इस पे आपने नज़रसानी करना है, इस पे मुमकिन है कि अमल दरामद नहीं हो सकता या मुश्किलातें वगैरह जो भी उन्होंने अपना एक्सक्यूज़ दी है, लेकिन उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, 182 दरख्वास्तें दी हैं। अमल दरामद ना होने वाले प्रोटेक्शन आर्डर्स में से 503 खैबर पख्तूनख्वा के हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4413 लापता अफराद घरों को पहुँचे हैं। शुक्र है, मतलब 2011 से 2023 तक कितने साल हो गए? 12 साल। इन 12 सालों में 4413
لوگ جو ہے وہ اپنے گھر پہنچے ہیں، جبکہ 994 لاپتہ افراد کے دیے گئے افراد مختلف 994 لاپتہ قرار دیے گئے افراد مختلف حراستی مرکز میں قید ہیں، یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ 994 جو ہیں وہ قید ہیں۔ اس کے علاوہ لاپتہ 644 افراد ملک کے مختلف جیلوں میں قید ہیں، ٹھیک ہے، جو شاید لاپتہ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے، شاید ان کے عزیز و اقارب کو نہیں پتہ کہ وہ جیلوں میں قید ہیں، کیونکہ ادھر یہ جو رپورٹ بتا رہی ہے کہ 644 افراد ایسے ہیں جو مختلف جیلوں میں قید ہیں، اور ان کے جو لواحقین ہیں یا عزیز و اقارب ہیں وہ ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں۔ تو اس کا مطلب شاید یہ وہ آگے ظاہر رپورٹ میں جو تفصیل پر ہوگی، عدالت میں کیس چلے گا تو بعد میں پتہ چلے گا۔ جو مجھے سمجھ آئی اس میں یہ ہے کہ یہ 644 افراد کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ہمارے لوگ کدھر کدھر جیلوں میں بند ہیں۔ کمیشن رپورٹ کے مطابق مارچ 2011 سے دسمبر 2023 تک 261 لاپتہ افراد کی لاشیں ملی ہیں، یعنی کہ ان 12 سالوں میں 261 لاپتہ افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ کمیشن نے 1477 کیسز کو جبری گمشدگی قرار نہ دیتے ہوئے خارج کر دیا، یعنی کہ 1477 کیس آئے ہیں کمیشن میں، انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، لیکن کمیشن نے ان میں سے 1477 ایسے کیس ہیں ان کو خارج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بندے لاپتہ نہیں ہیں، تو آپ کو جو لاپتہ افراد کے جو اس کو رجسٹر نہیں کیا جا سکتا، لاپتہ افراد میں کی فہرست میں ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ خارج کیے گئے کیسز اغوا برائے تعاون، ذاتی اعنات یا از خود روپوش ہونے کے تھے۔ ابھی اس کی تفصیل آ گئی ہے نا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ وہ 1477 جو لوگ ہیں جن کی تفصیل لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل نہیں کی گئی ہے، ان کی وجہ بتائی گئی ہے کہ یہ ایسے کیسز تھے جو اغوا برائے تعاون میں اٹھائے گئے تھے ذاتی طور پر، یا ذاتی کسی دشمنی کے حوالے سے ایک بندے نے دوسرے بندے کو اٹھا لیا، اغوا کر لیا، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید آج خود روپوش ہوئے ہیں۔ اچھا، کمیشن میں پنجاب کے 260، سندھ کے 163 اور خیبر پختونخوا کے 1336 کیسز زیر التوا ہیں۔ بلوچستان کا اس میں نہیں ہے، ابھی تک نہیں دیے۔ لاپتہ افراد کمیشن میں بلوچستان کے 468 اور اسلام آباد کے 55 کیسز زیر التوا ہیں۔ اچھا، ابھی آ گئی اس کی تفصیل آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے جو خیبر پختونخوا کے کیسز ہیں بہت زیادہ ہیں، جبکہ کشمیر کے 15 کیسز زیر التوا ہیں۔ اچھا، رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کمیشن میں مجموعی طور پر 35 افسران اور ملازمین تعینات ہیں۔ سمجھ گئے ہیں یہ دونوں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کمیشن میں مجموعی طور پر 35 افسران اور ملازمین تعینات ہیں، یعنی کہ جو کمیشن بنائی گئی ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ لاپتہ افراد کا اندراج کریں اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ان کے کیسز کو جو ہے فالو کریں، یہ کتنے لوگ ہیں؟ 35 افسران ہیں، ان کے ساتھ باقی ملازمین ہیں، جن کی ماہانہ تنخواہ پتہ ہے کتنا ہے؟ 30 لاکھ روپیہ۔ میں آتا ہوں اس پہ۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر، آ گیا نا نام ان کا، آ گیا نام، یاد آ گیا نا۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال، یاد ہے؟ سر سے پاؤں تک، یاد ہے؟ یہ وہی ہے جو چیئرمین نیب بھی رہے تھے۔ وہ خاتون نے کہا تھا، اس کی ویڈیو بھی آئی تھی، کیا کہا تھا؟ جو مطلب جو ناظرین ہیں، اگر بچے خواتین دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ معذرت، انہوں نے کہا تھا نا سر سے پیر تک، یہ وہ ہیں۔ اچھا، اس کی تنخواہ ہے جی، سر سے پیر تک والے کی تنخواہ ہے 6,74,000 ان کی تنخواہ ہے۔ اور ممبر، ایک اور ممبر ہے اس میں، ضیاء اس کا نام ہے، ضیاء پرویز، اس کی تنخواہ ہے 8,29,000، ٹھیک ہے، ماہانہ۔ اچھا، ابھی اس میں میرے ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ یار جو چیئرمین ہے اس کی مطلب 6,74,000 ہے، اس کا جو ممبر ہے اس کی 8,29,000، ادھر ذرا سوچیں۔
یہ جو سر سے پاؤں تک والا ہے نا، یہ نیب کا چیئرمین بھی رہا ہے، ادھر سے بھی تنخواہ لیتا رہا ہے، وہ تنخواہ اس میں ایڈ نہیں ہے۔ چیئرمین نیب کی تنخواہ پتہ ہے کتنی ہوگی آپ کو اندازہ کریں، تھوڑا امیجن کریں، 30-35 لاکھ تو ہوگی یار، گاڑی، نوکر چاکر وہ چھوڑ دیں۔ تو ساتھ میں ادھر بھی انہوں نے سیر سے پیر تک جو ہے تنخواہ لے لی ہے، ادھر تو لیتا رہا نیب میں، لیکن اس کمیشن کے اندر کے چیئرمین ہوتے ہوئے سر سے پیر تک، یاد رکھیں، 6,74,000 اس نے تنخواہ لی ہے۔ اچھا باقی کون کون ہے اس کمیشن میں؟ جسٹس 3 رکنی تھا نا، جسٹس ریٹائر امان اللہ خان، میں نے تو کبھی اس کا نام نہیں سنا ہے، کبھی نہیں سنا ہے، ادھر بھی کوئٹہ میں بھی آتے رہے ہیں، میں نے نہیں سنا ہے اس کا۔ اس کی تنخواہ جی 11,93,000، وہی ہے 12 لاکھ ہو گئی۔ اچھا ایک اور ہیں جی شریف ورک، وہ بیچارے نے کہا اس کی تنخواہ کم ہے، 2,63,000، انہیں 2,63,000 لی ہوگی، پتہ نہیں وہ بھی سر سے پاؤں تک کہیں اور جاب کر رہا ہوگا اس دوران یا نہیں کر رہا ہوگا، نہیں پتہ ہے۔ اچھا یہ جی تفصیل ہے ٹوٹل جو ہے اس کی، آپ کے جو لاپتہ افراد کی جو سپریم کورٹ میں باقاعدہ قانونی طور پر جمع کیا گیا ہے۔ اچھا یہی جو سر سے پیر والا جاوید اقبال صاحب ہے نا، آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں نا، جب بھی ان سے پوچھتے رہیں کہ جی کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس لاپتہ افراد کی فہرست بتائیں، وہ کہتے 50-60، وہ پورے پاکستان کے بتاتے تھے، یہ بھی پوری پاکستان کی ہے، صرف بلوچستان کی نہیں ہے۔ اور شاید اسی سیر سے پاؤں تک کی رپورٹ جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی دی گئی ہوگی کہ یار یہ ہے، تو انہوں نے بھی مطلب ایز اے چیف ایگزیکٹو ایک ریاست کے پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے کہا کہ جی وہ ٹوٹل جو ہے 50-60 لوگ ہیں جو لاپتہ ہوئے ہیں، اور انہیں دعوے سے کہا کہ آپ گوگل کر لیں، اس میں آپ کو UN یعنی ان کی ویب سائٹ میں بھی آپ کو یہ 50-55 لوگوں کے لاپتہ افراد کی جو ہے فہرست ملے گی۔ میں نے گوگل کی ہے، اس میں آپ دیکھیں نا وہ 2,000 سے زیادہ ہیں جو اقوام متحدہ کے یا یونائٹڈ نیشن کے ان کی جو فہرست انہوں نے بنائی ہے نا، وہ 2,000 سے اباؤ ہے، ابھی مجھے فگر نہیں یاد آ رہا ہے، وہ بھی زیادہ ہے۔ اچھا ابھی اس کمیشن نے تو اور زیادہ کر دیا، تو اس لیے ایک سربراہ مملکت کو جو مطلب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، اس کو جب ایک ذمہ داری دی جاتی ہے نا، وہ پھر ایک فرد یا ایک طبقے کا وزیر اعظم نہیں ہوتا، وہ جو ہے پورے ریاست کا وزیر اعظم ہوتا ہے، پورے چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے ایز اے ریاست کا، اور تمام ترجمانی کر رہا ہوتا ہے عوام کا، ان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے ہر ایک بات کو قومی وہ درجہ دیا جاتا ہے نا، کہ یہ قومی نے اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو سمجھے پوری قوم، پوری پاکستان کے لوگ وہ بات کر رہے ہوں گے نا، ایک نیریٹو وہ دے دیتا ہے تو پورے ایک ریاست کا نیریٹو ہوتا ہے، اس کی پبلک کی نیریٹو ہوتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ جی رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے۔ ابھی کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہوگا کہ سر سے پاؤں تک والے کو لے کے لایا جائے کورٹ میں، سپریم کورٹ کے اندر؟ جی آپ کا جو ریٹن ریکارڈ ہے، تحریری ریکارڈ ہے، وہ تو یہ ہے زبانی یا میڈیا میں کچھ اور کہتے رہے ہیں، بلکہ باقیوں کو بھی گمراہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے ان کی سنجیدگی کا، جس کا اپنا کریکٹر اس حد تک گرا ہوا ہو۔ اگر میں اس کے کوئٹہ میں جو رہے ہیں وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ بلوچستان یونیورسٹی میں رہے، پھر ادھر سیشن جج رہے، کس کے ساتھ کیا ہوا، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ظاہر ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر ایسے اس طرح کے کریکٹر کو جب آپ لاتے ہیں ایک حساس مسئلے پہ، نیب کتنا بڑا حساس مسئلہ ہے یار، لوگوں کا پگڑی اتارنا، بے عزت کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کا سربراہ بنا دینا، پھر ایک انسانی المیہ کا سربراہ بنا دینا، دکھ ہوتا ہے ویسے۔
ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے سامنے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.